मेरा नाम शाहिद है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरे अब्बू शहर से बाहर कपड़े का कारोबार करते हैं और इसके लिए वो महीने में सिर्फ 2 दिन घर ही आते हैं। और घर में मैं और मेरी सौतेली माँ फराह होते हैं। मेरी सौतेली माँ की उम्र 30 साल है। मैं इन्हें प्यार से छोटी अम्मी या कभी कभी सिर्फ अम्मी बुलाती हूँ। वो मेरे अब्बू से 20 साल छोटी हैं। इनको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो एक शादीशुदा हैं। वो ऐसे लगती जैसे कोई कुंवारी लड़की जिसे कुदरत ने खूब माला माल किया हो। अबू महीने में सिर्फ 2 दिन ही घर आते और इसमें भी एक दिन आराम करने में गुजारते, और अगर घर पर मेहमान आ जाएं तो 2 दिन वो अम्मी का वक़्त ही नहीं दे पाते। इससे अम्मी की मुश्किल और बढ़ जाती। ऐसे में मैंने अपनी सौतेली माँ की मदद करने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैंने इन्हें कई बार रोते देखा। अब्बू और अम्मी का कमरा ग्राउंड फ्लोर पे है और मेरा फर्स्ट फ्लोर पे, और अक्सर ही मैं किचन से कुछ लेने नीचे आती तो छोटी अम्मी के कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही होती। मेरे पूछने पर वो हमेशा ख़राब तबीयत का बहाना बनाकर टाल देती। मैंने उनकी मदद का फ़ैसला किया, मगर यह तो मुमकिन था जब अम्मी को भी इसकी मदद की ख्वाहिश हो। मेरी उम्र 10 साल की थी जब मेरी अम्मी इस दुनिया से इंतकाल कर गई। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। अम्मी के गुजर जाने के बाद अब्बू और मैं एक दूसरे के साथ होते हुए भी अकेला महसूस करते। बस लोगों ने अब्बू को दूसरी शादी का मशवरा दिया, लेकिन अब्बू अपने काम में किसी तरह मसरूफ़ रहते कि इन्हें कभी टाइम ही नहीं मिला कि वो दूसरी शादी करते। इसी मसरूफियत की वजह से अम्मी ने दूसरा बच्चा पैदा ना करने का फ़ैसला किया, क्योंकि इनके लिए मुझे संभालना ही बहुत मुश्किल काम था। अम्मी के इंतकाल को 5 साल गुजर गए। मैं 15 साल का था और मैट्रिक के इम्तहान देने के बाद छुट्टियां मना रहा था। तब एक दिन मैंने अपनी दादी अम्मी, जो के छोटे चाचू और चची के साथ रहती थी, उनको अब्बू की दूसरी शादी के लिए इसरार करते सुना। अब्बू बार बार मना कर रहे थे कि उनकी मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि वो दूसरी शादी के बाद नई बीवी के लिए वक़्त नहीं निकाल पाएंगे, जबकि दादी बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि उनके जाने के बाद दूसरी शादी करवाने में उनकी मदद नहीं करेगा, और ये बात उनको खाई जा रही थी। इनका बेटा सारी ज़िंदगी अकेला रहे। दादी को हमेशा छोटे चाचू से ज़्यादा लगाव था, क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी। मेरे चाचू का नाम लियाकत है और चची का नाम नसीम है। मेरे चाचू के बारे में मैंने सुना था कि वो नामर्द हैं। चची की ये बात इनसे शादी के बाद पता चली। अब्बू को मना करने पर दादी ने अचानक रोना शुरू कर दिया। तंग आकर आखिर अब्बू ने इनके आगे हार मान ली और दूसरी शादी की हामी भर ली। मैं ये सब सुनकर कमरे में दाखिल हुआ और अब्बू के पास जाकर उनको और दादी को मुखातिब करके बोला कि अब्बू की शादी ज़रूर होनी चाहिए। मेरा ये कहने का मकसद था कि अब्बू मेरे लिए परेशान ना हो। आखिर मैं जवान हो गया था और अब्बू अकेलेपन का सही मायनों में एहसास होने लगा था। यह सुनकर मानो जैसे अब्बू के कंधे से बोझ उतर गया हो। अब्बू फ़ौरन दादी को बोले कि वो इनका रिश्ता देखना शुरू कर दे। इस बात पर दादी भी मुस्कुरा दी और बोली कि इन्होंने पहले से एक लड़की पसंद कर रखी। अब्बू के पूछने पर उन्होंने इसका नाम फ़रा बताया। अब्बू ने कुछ सोचा और इस बात में सारा लाया। फ़रा मेरे छोटे चाचू की साली है, जिसकी इस वक्त उम्र 25 साल थी और मास्टर तक तलीम हासिल करने के बाद वो घर में ही रहती थी। मेरी इनसे बहुत बनती थी, क्योंकि मैं इन्हें ट्यूशन पढ़ कर पास होता था। इसके ठीक 2 महीने बाद अब्बू की शादी बहुत सादगी से कर दी गई और अब्बू छोटी अम्मी को लेकर घर आ गए। शादी के बाद 1 महीने तक अब्बू पहले से ज़्यादा वक्त घर गुजारते और छोटी अम्मी को वक्त और प्यार दोनों देते। मगर शादी के 1 महीने बाद ही अब्बू वापस अपनी पहले वाली रूटीन पर काम करने लगे। छोटी अम्मी हर वक्त उदास रहती, उनका किसी चीज़ में दिल न लगता। मैंने उनका मुँह ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा सा मुस्कुरा कर फिर खामोश हो जाती। जैसे कैसे महीने गुजरा और अब्बू के आने का वक्त करीब आया तो छोटी अम्मी के चेहरे पर फिर से खुशी नज़र आने लगी, और वो सारा दिन मुझसे पूछते कि कपड़े कौन से पहनोगे, खाना क्या बनाऊं। मैं उनकी मदद करता रहता। एक दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार होकर निकला, मगर वहां जाकर मालूम हुआ कि टीचर्स और कॉलेज के मालिक के दरमियान तनख्वाह को लेकर झगड़ा हुआ है और टीचर एहतजाज पर थे, जिसकी वजह से कॉलेज बंद था। मैंने वक्त वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ गुजारा और वापस घर की तरफ रवाना हुआ। उस वक़्त मेरे वहम गुमान में नहीं था कि आज के दिन सब कुछ बदलने वाला था। मेरी सौतेली माँ, जिसे हमेशा मैंने माँ की नज़र से ही देखा था, आज उनके लिए मेरी सोच और नज़र बदलने वाली थी। कॉलेज से सीधा घर पहुँचा और अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाकर छोटी अम्मी को बताना चाहा, मगर वो कमरे में नहीं थी। उनके कमरे का वॉशरूम भी खुला था। वहाँ से किचन में गया तो वहाँ भी नहीं। ये बात काफ़ी हैरानकुन थी, क्योंकि छोटी अम्मी को इस घर में आए हुए 2 महीने हो गए थे और आज तक कभी वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं गई थी। लेकिन फिर मेरे जहन में चची नसीम का ख्याल आया और सोचा शायद वहाँ गई हों। आखिर वो छोटी अम्मी की सगी बहन है। ये सोचकर मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगा, मगर आखिर कुछ स्टेप्स ही रुक गया। मेरा मानो जैसे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया हो। जब मैं होश आया और गौर से देखा तो अंदाज़ा हुआ कि छोटी अम्मी अपने बाल साफ़ कर रही थी। मैं कुछ लम्हे वहाँ रुका और वापस जाने ही वाला था
کہ چھوٹی امی کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے فوراً اپنی ٹانگیں سمیٹ لی اور ان کے منہ سے ہلکی سی چینخ نکلی۔ میں بھی فوراً نیچے کی طرف مڑا اور جاتے جاتے اونچی آواز میں غصے میں بولا، سیڑھیوں کا دروازہ لاک کر لیا کریں گھر سے۔ اس وقت اپنی بائک پر باہر نکلا اور شہر میں گھومنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں چھوٹی امی کا سامنا کیسے کروں، اور اگر انہوں نے ابو کو سب بتا دیا، ابو کیا سوچیں گے۔ جب سڑک پر بائک چلا کر تھک گیا تو واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اب تک شام ہو چکی تھی۔ گھر پہنچ کر سیدھا چھت پر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابو نے اگلے دن شام کو آنا تھا اور میرا یہ سوچ کر دل گھبرا رہا تھا کہ ابو کا رد عمل کیسا ہوگا۔ ابھی میں کچھ دیر اپنے بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ میں ہمت کر کے اندر آنے کا بولا۔ چھوٹی امی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ اب نہا کر نئے کپڑے میں تھی، بال ان کے بھی گیلے تھے۔ چھوٹی امی میرے ساتھ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ہم دونوں اسی طرح خاموش بیٹھے رہے۔ پھر چھوٹی امی نے بولنا شروع کیا، چھوٹی امی دیکھو بیٹا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اس وقت۔ مجھے اپنے کمرے میں تیار ہونا چاہیے تھا۔ اوپر میں اس لیے گئی کہ وہاں روشنی میں آسانی رہے، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی واپس آ جاؤ گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں احتیاط کروں گی۔ آپ بس اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا، خاص طور پر اپنے ابو سے تو بالکل نہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں سے ایک بوجھ اتر گیا اور میں نے انہیں ہڑتال کے بارے میں بتایا اور بولا، امی میں بھی شرمندہ ہوں۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں اوپر کی طرف نہ آتا، آگے سے بھی احتیاط کروں گا۔ چھوٹی امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے بولی، میں امید کرتی ہوں کہ آج کے بعد جو بھی ہوا ہم اسے بھول کر دوبارہ سے نارمل رہیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اب سب کچھ بدل گیا تھا اور نارمل ہونے کی کوئی امید نہیں تھی۔ چھوٹی امی کے کمرے سے جانے کے بعد میں کافی دیر تک ان کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ میں تنگ آ کر کمرے سے باہر نکلا کہ تازہ ہوا لگا سکوں، لیکن اگلی صبح ناشتے پر امی بہت خوش لگ رہی تھی۔ شاید اسی کی وجہ یہ تھی کہ آج شام کو ابو نے آنا تھا۔ آج جمعہ کا دن تھا اور کالج سے چھٹی جلدی ہو گئی تھی۔ گھر آتے ہی چھوٹی امی نے مجھے کام پر لگا دیا۔ کھانا بنانے میں اور گھر کی صفائی کرنے میں ان کا ہاتھ بتا رہا تھا۔ شام ہونے کو تھی اور چھوٹی امی سارے کام کرنے کے بعد تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ چھوٹی امی، شاید میں بہت تھک گئی ہوں، میں نہا کر فریش ہوتی ہوں اور پھر تم بھی تیار ہو کر، تمہارے ابو ہی آتے ہوں گے، تم بہت تھک گئے ہوگے، جا کر ریسٹ کر لو، رات کا کھانا تمہارے ابو کے ساتھ مل کر کھائیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی گھر کی بیل بجی اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی ابو کی آواز آئی۔ ابو شاید میرا پوچھ رہے تھے۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر نیچے گیا، ابو کو سلام کیا۔ ابو نے میری پڑھائی کے متعلق سوال کرنا شروع کر دیے۔ کچھ ہی دیر میں چھوٹی امی آئی اور انہوں نے ہم دونوں کو کھانا لگانے کے بارے میں بتایا۔ میں اور ابو فوراً کھانے کے ٹیبل پر گئے۔ کھانا کھانے کے بعد ابو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں چھوٹی امی کی مدد کرنے لگ گیا برتن سمیٹنے میں۔ چھوٹی امی جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی، مجھے ان کی جلد بازی اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی۔ برتن سمیٹنے کے بعد چھوٹی امی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اٹھا اور ونڈو سے چھوٹی امی کے کمرے میں جھانکا، جہاں چھوٹی امی ابو سے پیار کر رہی تھی اور چھوٹی امی نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹا۔ اگلے 2 دن چھوٹی امی اور میں ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہے اور ایک دوسرے سے زیادہ بات نہ کرتے، مگر ابو کے سامنے نارمل رہنے کی کوشش کرتے رہے کہ انہیں شک نہ ہو۔ 2 دن بعد ابو واپس جانے والے تھے اور یہ سوچ کر میری ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی کہ کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ ابو کے جانے کے بعد امی نے ضرور مجھ سے بات کرنی تھی۔ 2 دن بعد میں کالج جلدی چلا گیا۔ ابو جا چکے تھے اور امی کا سامنا کرنے سے ڈر رہا تھا۔ کالج کے بعد کافی دیر تک میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہا، مگر شام میں مجھے واپس جانا تھا۔ میں بہت ڈر رہا تھا۔ شام کو میں اپنے گھر پہنچا اور چھت پہ آ گیا، اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے کمرے کے باہر مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میرا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کا کہا۔ چھوٹی امی نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی اور میرے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ چھوٹی امی، دیکھو شاہد، اس صبح جو ہوا تھا، میں نے مانا کہ کچھ حد تک میری غلطی تھی اور اس پر میں شرمندہ بھی تھی، لیکن اس رات تم نے جو حرکت کی، میں اس پر زیادہ مایوس ہوئی۔ مجھ تم سے یہ امید بالکل نہیں تھی کہ تم اتنی گھٹیا حرکت کر سکتے ہو۔ امی کچھ دیر کے لیے رکی اور پھر بولی، عمر کے جس حصے میں تم ہو میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس میں اکثر اس طرح کے خیالات آتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی ہی ماں اور ابو کو اس طرح دیکھو۔ میں نے تمہارے ابو کو اس لیے نہیں بتایا کہ اگر میں انہیں بتا دیتی تو میں جانتی ہوں کہ وہ تمہیں جان سے مار دیتے، لیکن آج کے بعد اگر تم نے اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنے کا سوچا تو میں بغیر کچھ سوچے سمجھے تمہارے ابو کو بتا دوں گی اور اس کے بعد تمہارا جو حشر ہوگا
وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کمرے میں ایک دن خاموشی چھا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں۔ آخرکار میں نے ہمت کر کے کچھ بولنا شروع کیا۔ شاہد، اس دن جو صبح ہوا اس میں میری بالکل بھی غلطی نہیں تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ چھت پر ہیں تو میں کبھی بھی نہ تھا، لیکن جب میں نے اس دن آپ کو اس طرح کپڑوں کے دیکھا تو پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا۔ میں بہت کوشش کرنے کے باوجود آپ کا خیال اپنے دماغ سے نہیں نکال پا رہا۔ سچ تو یہ ہے کہ آج تک میں نے آپ سے زیادہ حسین عورت نہیں دیکھی، اور اس رات کو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں جانتا ہوں جو کچھ میں نے کیا وہ بالکل غلط ہے، لیکن میرا اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، ایسی غلطی دوبارہ کبھی نہیں ہوگی۔ مجھے چھوٹی امی کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا اور میں معصوم شکل بنا کر بیٹھا رہا۔ چھوٹی امی پھر غصے سے بولی، چھوٹی امی، اچھا تو پھر یہ بتاؤ، جب تک میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد بھی تم وہاں کھڑے کیوں رہے، ہٹ کیوں نہیں گئے؟ میں نے بہت ڈرتے ہوئے بولا۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتانا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، لیکن آپ نے بھی تو میرے سے نظر نہیں ہٹائی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی امی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بات تو سچ ہے کہ کچھ دیر کے لیے وہ بھی بہک گئی تھی، مگر ایک دم سے ان کی آنکھوں میں پھر سے غصہ اتر آیا اور ایک دم کھڑی ہوئی اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس کے بعد وہ بغیر کچھ بولے میرے کمرے سے نکل گئی۔ اگلے کئی مہینوں تک چھوٹی امی نے میرے سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ میں بھی ہمیشہ ان سے نظریں چراتا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد سب کچھ دوبارہ نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ اس دن کے بعد اگلے 5 سال تک میں نے بہت کوشش کی کہ دوبارہ کبھی مجھے ایسا موقع ملے، لیکن اب چھوٹی امی بہت محتاط ہو چکی تھی اور وہ اکثر مجھے گھورتے ہوئے دیکھ لیتی، لیکن اس بات کو نظر انداز کر دیتی۔ 5 سال گزر چکے تھے اور اب میری عمر 20 سال کی تھی۔ ابو نے میرا داخلہ ہمارے شہر میں ایک یونیورسٹی میں کروا دیا تھا تاکہ چھوٹی امی گھر پر اکیلی نہ ہوں۔ میں اپنی یونیورسٹی میں آخری سال میں تھا اور گرمیوں کی چھٹیوں میں گھر میں بالکل فارغ تھا۔ ان دنوں ابو نے فون کر کے امی کو بتایا کہ اس بار وہ 2-3 مہینے تک گھر نہیں آ سکیں گے۔ شاید اسی وجہ سے چھوٹی امی اب پہلے سے زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ ان کے لیے اب اکیلا رہنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں، میں انہیں نہیں بتا چاہتا تھا کہ انہیں پیار کرنے والا اس گھر میں کوئی اور بھی ہے جو کبھی بھی انہیں اس طرح اکیلے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ امی کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہ گئی تو میں نے سیدھا نسیم چچی کے پاس پہنچ گیا۔ انہیں جا کر بتایا کہ کس طرح چھوٹی امی ہر وقت روتی رہتی ہیں اور بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی ہیں۔ نسیم چچی اپنی بہن کا سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور فوراً ہی میرے ساتھ گھر کو چل پڑی۔ نسیم چچی سیدھا چھوٹی امی کے کمرے میں گئی۔ چھوٹی امی اس وقت بھی رو رہی تھی اور اپنی بہن کو دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ نسیم چچی نے فوراً اپنی بہن کو گلے سے لگا لیا۔ چھوٹی امی میری طرف پلٹی اور مجھ سے بولا، شاید آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ میں وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ان کے کمرے کی کھڑکی کے باہر سے کھڑا ہو گیا۔ آج میری قسمت بہت اچھی تھی کیونکہ آج کھڑکی چھوٹی امی بند کرنا بھول گئی تھی۔ مجھے وہ دونوں بیڈ پہ بیٹھی نظر آ رہی تھی اور ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ تبھی چھوٹی امی بولی، اپی، اب میں اکیلے رہ رہ کر تھک گئی ہوں۔ فرحاد اپنی عمر کے اس حصے میں ہے جس میں شاید ان کا مردانہ پن ختم ہو گیا ہے، مگر میری عمر صرف 30 سال ہے اور میری بھی بہت خواہشات ہیں کہ میرا شوہر ہر وقت میرے ساتھ رہے، مجھے پیار سے دیکھے، میرے سے پیار سے بات کرے اور مجھے پیار سے چھوئے۔ جب بھی گھر آتے ہیں تو اکثر بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور میری جنسی ضرورت ادھوری رہ جاتی ہے، اور اس کے بعد پورا 1 مہینہ میرے لیے گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھ فرح، تیرا شوہر 2 مہینے بعد یا مہینے بعد صحیح لیکن گھر آتا تو ہے۔ مجھے دیکھ، جس کا شوہر اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں۔ میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ چچو لیاقت کے بارے میں نے جو کچھ بھی سنا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ مجھے چچی یاسمین کے اوپر ترس آنا شروع ہو گیا۔ چھوٹی امی کو یہ بات شاید پہلے معلوم نہ تھی۔ انہوں نے یہ بات سنتے ہی حیران ہو کر کہا، کیا مطلب آپی؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ مطلب یہ کہ میرا شوہر نامرد ہے؟ ہماری شادی کے پہلے ہی وہ نامرد ہو چکا تھا؟ مجھے یہ بات شادی کے بعد معلوم ہوئی۔ چھوٹی امی یہ سن کر ہکی بکی رہ گئی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ فوراً اپنے منہ پر رکھ لیا۔ انہیں اب اپنی بہن پر زیادہ پیار آنے لگا کہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد چھوٹی امی بولی، تو آپ نے اتنا عرصہ کیسے گزار دیا اور کبھی مجھے یا کسی اور کو علم نہیں ہونے دیا؟ کہ آپ کا دل نہیں کرتا کرنے کا؟ کیا آپ کے جسم کی طلب نہیں ہوتی؟ کیسے گزارا کرتی ہیں؟ چھوٹی امی بہت زیادہ حیران لگ رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر کون انسان بغیر ایسا کچھ کیے کیسے رہ سکتا ہے۔ تب نسیم نے ایک لمبی سانس لی اور بولی، طلب تو ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آخر میں
بھی انسان ہوں۔ شروع میں تو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا۔ شادی سے پہلے میرے بہت سارے ارمان تھے، لیکن شادی کے بعد میرے سارے ارمان بہہ گئے۔ خاندان کی شرمندگی کے ڈر سے میں نے کبھی یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ لیاقت بہت اچھے انسان ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے مجھے بھی ان کی عزت کا خیال ہے۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کہتے ہی نسیم چچی نے دروازہ بند کر دیا اور میں باہر کھڑا سوچ رہا تھا آخر کیسے۔ کھڑکی سے چھپ کر دیکھتے ہوئے میں بہت بے چین ہو رہا تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں ابھی کے ابھی دروازہ کھول کر اندر جاؤں اور اپنے دل کے سارے ارمان نکال دوں اور ان کو بتا دوں کہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس حد تک بھی سوچ سکتی ہیں۔ اس دن سے میں نے اپنا فیصلہ ہاسٹل میں رہنے کا ہی کر لیا، کیونکہ اگر میں گھر رہتا تو میں ضرور ان کے ساتھ مل کر کوئی غلط کام کر بیٹھتا۔ مگر میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ چھوٹی امی اپنی خواہشات کے لیے ایسا بھی کر گزرے گی۔